Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादिनुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, आपका अपना शो जिसे आप हर सुबह देखते हैं, खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, बरकत पाते हैं। खुदा का शुक्र हो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस अच्छे माध्यम के लिए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उस सारी ताजगी के लिए, खुदा की सारी नेमतों बरकतों के लिए जो कि बयान से बाहर हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। खुदा उनका शुक्र हो इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप खुदा उनसे प्यार करते हैं और इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। अजीजों, रोज रोज हम आगे बढ़ रहे हैं। खुदा का शुक्र हो कि जब हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो चंद लोग थे, लेकिन अभी खुदा की शुक्रगुजारी है कि हर रोज खुदा ने दोस्तों को, अजीजों को इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा है। तो और मेहनत करें, कोशिश करें ताकि और भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आ सकें और इसका हिस्सा बन सकें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और इसके साथ साथ ये अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स पे ये मौजूद है और पूरी दुनिया में जादू बॉक्स पे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसके अलावा एप्पल टीवी पे आप इसको देख पाते हैं और जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप इस प्रोग्राम को देते हैं। फ्लिक्स है और इस तरह के जो IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल को जो है वो देख सकते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए। एक वक्त था कि जब मुझे याद है कि हम जाया करते थे रेडियो पे प्रोग्राम करने के लिए लाहौर रेडियो स्टेशन पे, तो क्रिसमस के या ईस्टर के प्रोग्राम होते थे और हमने बड़ी चाहत के साथ प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाना। लेकिन कभी ऐसा हो जाता था कि जब प्रोग्राम शुरू होना तो उसी वक्त ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जाती थी और लोग उसको देख नहीं पाते थे। हम बड़ी मेहनत करते थे प्रोग्राम को तैयार करने में, वहां सारा दिन हमारा जाया हो जाता। लेकिन जब प्रोग्राम देखने की बारी आती या सुनने की बारी आती तो उसको लोड शेडिंग कर दी जाती थी। फिर मैंने जब यहाँ पर इस मुल्क में शुरू किया, मीडिया पे प्रोग्राम शुरू किया और एशियन गोल्ड रेडियो पे मैंने इसका आगाज किया रेडियो से 2003 में। बहुत महंगा था और मुझे 1 घंटे के लिए 500 पाउंड जो है वो पे करने पड़ते थे। तो फिर करते करते फिर 2 घंटे का प्रोग्राम हुआ, फिर 4 घंटे का, और फिर ऐसा हुआ कि वही रेडियो स्टेशन जो कि सेकुलर रेडियो स्टेशन था वो खुशखबरी रेडियो बन गया। तो खुदा का शुक्र हो, खुदावन हमें तरक्की देता है। फिर मैंने टेलीविजन का सिलसिला शुरू किया, विनस टेलीविजन से और ग्लोरी टीवी से, और फिर खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें ये बरकत दी कि हम अपना चैनल जो है उसको हम शुरू कर पाए। और आप देख सकते हैं कभी 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये पूरी दुनिया में खुदा का पाक कलाम जो है वो पहुंचा रहा है। तो आप इस चैनल के लिए दुआ भी किया करें और इसमें हिस्सा भी लें। अगर आप पाक कलाम सुनाना चाहते हैं गीतों के जरिए, जैसे भी खुदावन आपको हिम्मत ताकत देता है, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। तो जल्दी से अपने बाइबल मुकद्दस को लें। अयूब का सहीफा उसका 38 बाब हम देखेंगे, अयूब की किताब को। बहुत ही खूबसूरत ये बुक है, जोब चैप्टर 38, अयूब की किताब, उसका 38 बाब और उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद यूट्यूब पे, उस पे, फेसबुक पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसकी रिसेप्शन की, तो मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा इस बात के लिए, लेकिन होपफुली इट विल गो वेरी वेल। तो अगर आपको साउंड की या पिक्चर की क्वालिटी की प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइए। हमारा आज का जो डिवोशन है बहुत ही खूबसूरत है ये, और मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आपके लिए तिलावत करना चाहूंगा। अयूब की किताब उसका 38 बाब उसकी 4 आयत से लेकर
تو 18 آیات تک خدا کا پاک کلام ہم تلاوت کریں گے۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندروں کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا ہم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کوارڈ لگائے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی؟ کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بنائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے چھاڑ دیے جائیں؟ اور ایسی بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، یا تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں اور شیروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے، اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے، یا گہراؤ کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ایوب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کی زندگی میں جو مشکل وقت آیا، اس کا خاندان، اس کا کاروبار، اس کی اونٹ، سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے بدن میں پھوڑے جو ہے وہ نکل آئے۔ ایسے وقت میں جب اس کے دوست اس کو تانے دیتے تھے کہ تیرا خدا کہاں ہے، اور ایوب خود بھی بہت پریشان ہوا، لیکن ایوب نے خدا کے خلاف کوئی کفر نہ بکا، کوئی غلط بات اس نے اپنے منہ سے نہ کی، لیکن یقیناً اس کے من میں بہت سارے سوالات تھے۔ خداوند اس کو لے کر چلتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ جغرافیہ کی کلاس ہو رہی ہے اور اس کو جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے ایوب کو۔ خداوند اس کو کائنات کی سیر کراتا ہے، اور اس کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب خداوند بڑے خوبصورت طریقے سے دیتا ہے۔ خداوند اس کو پہاڑ، سمندر، سب کچھ دکھاتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ دیکھ، یہ جو میری تخلیق ہے، کیا تو اس کو سمجھ سکتا ہے؟ عزیز، دو طرح کا مکاشفہ ہے، ایک جس کو ہم عام مکاشفہ کہتے ہیں، جنرل ریویلیشن آف گاڈ، the universe, the beauty of this universe, mountains, rivers, valleys, lilies of the garden, flowers، یہ تمام سورج، چاند، ستارے، یہ خداوند کی کارگری ہے، یہ خداوند کا مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے ریویل کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ خداوند ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند نے یہ مکاشفہ، یہ گہرے بھید، ان کے بارے میں سوالات کیے ایوب سے۔ دوسرا جو خداوند کا خاص مکاشفہ ہے وہ یسوع المسیح ہے، جس میں الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ سکونت کرتی ہے، اور جو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ تو خداوند
ایوب کے سوالات کا، اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اس کو کائنات میں دکھاتے ہیں کہ تو ان پر غور کر، اور تیرے پاس ان باتوں کا جواب ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، زمین، سمندر اور تمام جو کائنات ہے اس کے بارے میں، سمندر کے سوتوں کے بارے میں، سمندر کی گہرائی کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے تو بتا۔ ایوب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ کامل نہیں تھا۔ خدا آج بھی ہمیں یہ سب کچھ دکھاتا ہے۔ جب ہم خدا سے سوالات کرتے ہیں، جب ہم اعتراضات کرتے ہیں، we need to think about the beauty of this world. And we need to give him praise. We need to acknowledge his divinity. ہمیں اس کی طاقت کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آج اس ڈیووشن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس خدا ان کی قدرت کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے لیتے ہیں اپنی زندگی میں؟ You need to understand there's someone who created all these things. ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا۔ ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ میں اس ڈیووشن کو ختم کروں گا۔ وہ لوگ جو کہ لکڑی کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو زندہ خدا کو نہیں مانتے، جو یہ سوچتے ہیں کہ کائنات کسی بہت بڑے ڈیزاسٹر کا نتیجہ تھی، بہت بڑا کوئی دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ ایک شخص جو کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ خداؤں کے خادم کے ساتھ، قاضی صاحب کے ساتھ، پاسٹر کے ساتھ آرگومنٹ کرتا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک دن جب وہ صبح سیر کر رہے تھے، اس نے اس ملحد سے، اس ایتھیسٹ سے کہا جو کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، اس سے کہا کہ یار کل جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سمندر میں سے ایک لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا نکلا اور وہ ٹکڑا ساحل سمندر پر آیا، خود بخود وہ کٹ گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑی کشتی بن گیا اور وہ کشتی سمندر میں چلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو مولد تھا اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، لاجک نہیں ہے اس میں، کوئی منطق نہیں ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا خود بخود سمندر میں سے نکلے اور وہ کشتی بن جائے اور پھر وہ پانی میں چلا جائے اور تیرنا شروع ہو جائے کشتی۔ اسے کہا بھلے آدمی، پاسٹر نے اس کو جواب دیا کہ اگر ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ خود سے کٹ کر کشتی نہیں بن سکتا، so there is someone who created this universe، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی بن گیا؟ کوئی اس کا خالق نہیں ہے؟ کون سورج، چاند، ستارے بنانے والا ہے؟ کس نے پہاڑوں کو بنایا؟ کس نے مچھلیوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو پیدا کیا؟ کائنات کی خوبصورتی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیر از اے کریٹر، یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے اختیار کا ہمیں بتاتے کہ وہ با اختیار ہے، وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہمارا بھی وہ خالق ہے۔ عزیزو، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی یہ صفتیں جو ہیں یہ ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں۔ دیر از اے کریٹر۔ زبور نیز کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ جو بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، وہ اس کو خدا نہیں مانتے، لیکن خدا کی جو خدائی ہے، جو قدرت ہے، وہ ان تمام موجوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، کائنات میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کا شکر کریں۔
خداون تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ پھر خداون تیرے ہاتھوں نے اس تمام کائنات کو بنایا۔ خداون ہم اس مکاشفہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اے پیارے خداون ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اے پیارے خداون ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں، اور پیارے خداون ہم جبکہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنی عقل سے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اے پیارے خداون تیرا پاک روح ہمیں تیری قدرت کے بارے میں، تیرے اختیار کے بارے میں سکھاتا ہے۔ پیارے خداون ہم ایک ایک پل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے اس باقی ماندہ وقت کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ سارے دن کو اے خداون تو اپنے ہاتھوں میں لے، اور ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں، خدا کو تعریف ہو خدا کے برے کی کافی ہے۔ یہ خوبصورت حمد و ثنا آپ دیکھ رہے تھے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ میں۔ دل کرتا ہے خدا ان کے حضور اس کی حمد و ثنا روح اور سچائی سے کی جائے، اور اس کے حضور ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، دف بجاتے ہوئے۔ یہ ٹریمبلنگ جو ہے نا، یہ میرا فیورٹ انسٹرومنٹ ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بازو میں 3 فریکچر تھے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بازو کاٹ دیا جائے گا، اور میں لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی ٹرائی کرتا تھا جب میں ہاسپٹل میں تھا۔ تو خدا نے جب شفا دی، میرا جو یہ رائٹ آرم ہے نا بالکل بچے کی طرح سو گیا ہوا تھا، تو خدا نے شفا دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے۔ تو خدا نے شفا دی، اور اس لیے میں اس ٹیمبلین کو جب بجاتا ہوں تو بہت سارے ٹیمبلین جو وہ ٹوٹ بھی چکی ہیں، کیونکہ ان کے جو بیچ میں جو ہوتے ہیں نا سکے سے جو لگے ہوتے ہیں، وہ پیتل کی پتریاں ہوتی ہیں، وہ کئی دفعہ بجانے سے اتنے جوڑ سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ جو میں نے صرف تھاما ہوتا ہے بجا رہا ہوں تو یہ بالکل جگہ جو ہے یہ سرخ ہو جاتی ہے، لیکن I enjoyed that، اور خدا ان کا شکر ہو۔ میں کہتا سوچتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جو کلیپ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے خدا ان کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ ہم اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں خدا ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ We can give him praise and worship. We can offer the fruit of our lips to him. ہم اپنے ہونٹوں کا پھل اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ادا کیے۔ جب خدا ان کے گھر میں آتے ہیں نا، مجھے بھائی میرے دوست بتا رہے تھے، جاز کہہ رہے تھے، یار جب بھائی صاحب ہم چرچ میں حمد و ثنا کر رہے تھے، تو کہہ رہے جتنی دیر میں چرچ میں بیٹھا رہا میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اتنی انوائنٹنگ تھی، لوگ خدا ان کی روح اور سچائی سے عبادت کر رہے تھے۔ تو خدا ان کا شکر ہو۔ عزیزو، جب خدا ان کے گھر میں آتے ہیں نا، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیا کریں، سارے خیالات کو ایک طرف رکھ دیا کریں، خدا ان کی روح اور سچائی سے اس کی بات کیا کریں۔ دیکھیں جو آپ نے جو مزامیر اور گیت گائے، میں کوائر کے لیے، خاص طور پر عامر کوکر کے لیے، ایلڈر سہیل صاحب کے لیے، سب کے خدا ان کا شکر کرتا ہوں، کوائر کے ایک فرد کے لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی گایا ریکارڈ ہو گیا۔ اب اس سے کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے برکت پاتے ہیں۔ تو جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، ٹائم سے آیا کریں، کوائر میں ٹائم سے اس کی حمد و ثنا کیا کریں۔ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سنڈے کو کب یہ عبادت شروع ہوگی، تو کب ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ تو باتیں تو بولتا بڑا، یہ بڑی پرابلم ہے میری۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، اچھا ہوتا ہے کہیں دفعہ خروج اس کا 16 باب اس کی 10 سے 20 آئے نان سٹاپ۔ اچھا جی، ایکسوڈس چیپٹر 16 verse 10 to 20، صفحہ نمبر 69 پر ہے۔ خدا کا پاک کلام سنی، آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یوں لکھا ہے، اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں
خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے موافق فی کس ایک عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اپنے اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا، اور موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا۔ سنبھالتا ہے، وہی قدرت و طاقت رکھتا ہے، ہر قدم پر وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لینا، یسو یہ تیرا کام ہے۔ آئیے دعا مانگیں آج کے پاک کلام کے لیے، خدا ان کی برکت چاہیں۔ خدا ان تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے، تمہاری جان کا لنگر ہے۔ خدا ان تیرا شکر ہو کہ تمہارے چھپنے کی جگہ ہے، تمہاری پناہ گاہ ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرنا، ہماری رہنمائی کرنا، تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ سیٹسفیکشن، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عام طور پر جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آفر دی جاتی ہے کہ جی اگر آپ اس پروڈکٹ سے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ریٹرن پالیسی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو 14 ڈیز کے اندر یا 30 ڈیز کے اندر آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کھانا ظاہر ہے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن آپ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ سروس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور آپ اس ویٹر کو آپ ٹپ دیتے ہیں، I'm very satisfied کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سرو کیا ہے۔ کھانے سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ خوش، کبھی بھی تسلی نہیں پاتے، چاہے ان کو جیسا مرضی طریقے سے آپ سرو کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے جتنا مرضی آپ اچھا کر لیں، نیگیٹیوٹی جو ہے، منفی سوچ جو ہے ان کے اندر اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ ڈس سیٹسفیکشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیٹسفیکشن ہے کیا؟ اردو میں اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی میں ہم اس کو گریٹیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، گریٹفل ہونا، کنٹینٹمنٹ، شکر کرنا، شکرگزاری۔ اردو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تسلی، تسکین، اطمینان، سکون۔ آپ کی جو تسلی ہے وہ کس بات میں ہے، کس شے میں ہے، کس چیز سے آپ تسلی پاتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں؟ اور کیا آپ دوسرے لوگوں کے لیے
اطمینان اور تسلی کا سبب ہیں۔ سب سے جو پہلی بات یہاں پر میں آپ کو گوشزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، nobody can satisfy anyone through their wealth, through their services۔ جو کچھ بھی آپ خدمت کرتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جیسا بھی آپ کا اختیار ہو، it is very difficult to please and satisfy the people۔ لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ You cannot have 100% approval from the world۔ 100% کبھی بھی لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی 35 سالہ خدمت میں اس بات کو دیکھا ہے، and I have learned that اگر آپ آدمی کو خوش کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے پالوس یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرنے والا ہوتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی خدمت سے، اپنی کوشش سے، اپنے روپے پیسے سے خوش کرنے کی کوشش کریں گے، it will be very very difficult۔ دو طرح کی جو تسلی، اطمینان ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی ہے، ایک شخصی ہے۔ شخصی طور پر آپ خود اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ خدا شخصی طور پر بھی ہمیں اطمینان اور تسلی بخشتا ہے۔ In your time of trouble, in your bereavement, in your sickness, in your anxiety, God is giving you comfort۔ Secondly, there's a satisfaction which we call it collective satisfaction، اجتماعی طور پر، اور اس کو ہم بنی اسرائیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ God tried to satisfy them collectively، اجتماعی طور پر۔ As a nation, the people of God, they were looking for satisfaction۔ خداوند نے تسلی، اطمینان اور خوشحالی بخشتا ہے۔ ایک بات جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، God is a source of all the satisfaction۔ God is a source of all the comfort۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 14 باب کی پہلی آیت میں کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ خداوند نے یہ بات جو یہاں پر کہی یوحنا کے انجیلی بیان میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں۔ خداوند کے جو وعدے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ He is a source for all the satisfaction۔ Why this satisfaction is so important؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ کیوں ہم زندگی میں سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں؟ اس میں جو پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ ہیلپ لیس ہے، وہ خود اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ There is a vacuum inside of us۔ ہمارے اندر ایک خلا ہے، اور یہ خلا صرف خداوند ہی پر کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا خلا ہو۔ انسان کے جو کمپوننٹس ہیں، جن چیزوں کا انسان مرکب ہے، اس میں جو ہمارا بدن ہے، جو گوشت ہڈیاں، جس کا یہ انسان کے بدن کا حصہ ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو جسمانی ہیں،
وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ دوسروں سے خدمت لینے کی خواہش، دوسروں جیسا بننے کی خواہش، تمنا، چاہت، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ پھر ہم دوسروں کے ساتھ ایگری بھی نہیں ہوتے، ہم ان کے ساتھ کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت زیادہ نالجیبل ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، ہمارے پاس زیادہ سمجھ ہے۔ سو دیر از آلویز ڈسسیٹسفیکشن، لوگوں کی کارکردگی سے خوش نہ ہونا۔ سو دیر از اے گریٹ نیڈ آف سچ سیٹسفیکشن، ہاؤ ٹو سیٹسفائی دا پیپل۔ لوگ اس کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے۔ ہسبینڈ اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، بچے اپنے اساتذہ کو، اپنے پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے، محنت کر کے، گھر کو بہتر کر کے وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ So there's a ways and means we are trying to please other people. We are trying to make them satisfied through our services, through our efforts, through our hard work, through our resources. We are trying to please people. کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں تسلی بخش سکتی ہیں؟ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جیسے انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، سیٹسفیکشن، ایک چیز جو سب انسانوں کی اجتماعی ضرورت ہے۔ I'm not talking about the personal satisfaction. Of course, there's a personal relationship with God is very vital, very important. But here I'm talking about the collective satisfaction. نجات، مخلصی، مکتی، یہ سب انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ قربانیاں گزارنا، ہدیہ جات پیش کرنا، دعائیں کرنا، we are trying to satisfy our creator. ہم اپنے خدا کو ان چیزوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ آج بھی قربانیاں گزرانتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ وقت بسر کرنا، خدا ان کے پاک کلام کو سننا اور سنانا، give us some nourishment, spiritual nourishment, these things. ہم کیسے اس نجات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نجات اور تسلی کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کہ خدا ہی ہے جو ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتا ہے۔ سیلف رائچسنس، شخصی راست بازی، یہ ہمیں تسلی نہیں دے سکتی، ہمیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ خدا ان پر بھروسہ اور اس پر ایمان رکھنا یہ انتہائی ضروری بات ہے اگر آپ زندگی میں تسلی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی کم مائگی کا اقرار کرنا، اپنی کمزوری کا اقرار کرنا، اس بات کو جاننا کہ ہم اپنے رویے سے باغی ہیں، ہمارا باغیانہ رویہ جو ہے اس کا ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں مکمل طور پر سیٹسفائی کرتا ہے۔ دنیا کی چیزیں وقتی طور پر ہمیں اطمینان اور تسلی دے سکتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ سیٹسفائی کرتا ہے۔ دوسری، ایمان کے بعد جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے گناہ سے بچنا۔ گناہ کی وجہ سے تباہی، بے چینی، بے اطمینانی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔
مکمل بحالی کے لیے، انسان کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے گناہ سے بچنا، خدا ان پر ایمان رکھنا، یہ بہت ہی لازم ہے۔ پھر تیسری جو بات ہے، یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ بھی ہے، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ خداوند ہم پر مہربانی کرتا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو ریسپونڈ ہز گریس، ہز مرسی، ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے۔ جو ورث ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں دیکھا، we can see clearly the attitude of the Israelites۔ یقیناً روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور خدا ان کی ضرورت کو جانتا تھا۔ اگرچہ وہاں پر کوئی گھر نہیں تھے، لیکن خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خداوند کا سایہ ان پر رہتا تھا، دن کو بادل کی مانند اور رات کو خداوند روشنی کے ستون میں ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ ان کا بچانے والا تھا، محافظ تھا۔ خداوند ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں ان کو بھی جانتا تھا۔ They were having argument with Moses and Aaron۔ They were thinking about their days in Egypt۔ کہتے کیوں ہمیں یہاں پر لے آیا ہے؟ کیا تمہیں بھوکا مارنے کے لیے یہاں پہ لے آیا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج اس کا 16 باب اور اس کی دوسری آیت، اور اس بیابان بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہم مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان اس لیے لے آئے کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ Assumption، blaming other people، کیا سرائی۔ They were not thankful to God۔ خداوند کے شکرگزار نہیں تھے۔ They were blaming Moses and Aaron۔ Why you brought us here؟ It was good for us to stay in Egypt۔ ہم وہیں پر رہ جاتے، اچھا تھا، مر جاتے وہاں پر۔ کوئی شکرگزاری کی روح نہیں، کوئی تسلی نہیں، کوئی سیٹسفیکشن نہیں، اور انہوں نے وہ بھول گئے کہ خداوند نے کس طریقے سے ان کو بچایا، بحر کلزم کو خشک کر دیا، خداوند کس طریقے سے ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا رہا۔ انسان بنیادی طور پر بہت خود غرض ہے۔ ڈس سیٹسفیکشن، ڈاواں ڈول ایمان، ان کا ایمان مضبوط نہیں رہا تھا۔ بڑبڑانا، موسیٰ اور ان سے جھگڑا کرنا۔ موجودہ دور میں لوگوں کے پاس جتنی بھی جسمانی نعمتیں ہیں یہ کمی نہیں ہے۔ There is only problem with the spiritual hunger۔ روحانی بھوک نہیں ہے، خدا کے کلام کی بھوک نہیں ہے۔ روحانی روٹی اور پانی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو خداوند نے من دیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کا یہ کیا ہے؟ من۔ خدا ان کو گوشت کھلایا، پلنٹی، سب کچھ، بہت کچھ تھا افراد سے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے۔ نا شکرگزاری کی روح ہم ان میں دیکھتے ہیں، بے اطمینانی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو رد کر دیا۔ اس بے اطمینانی کی کیا وجوہات ہے؟ خدا کو بھول جانا، نا تجربہ کاری، خداوند کی محبت کا، خداوند کی پروردگاری کا تجربہ اگر آپ کو نہیں ہے، اگر آپ اس کو بھول گئے ہیں، رد کر دیے ہیں اس کو، پھر آپ کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی تسلی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک چیز جو کہ جس سے خداوند کو کراہیت ہے، نا شکرگزاری کی روح،
اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے انسان خدا کی شکرگزاری نہیں کرتا. عزیزو، غرور اور تکبر، گھمنڈ، یہ بہت بڑی پرابلم ہے. خود غرضی، سیلف سینٹرڈنس، ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، آئی وانٹ مینٹیلٹی جو ہے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. بے وقوفی، حماقت، یہ اس بے اطمینانی کا نتیجہ ہے، ڈس سیٹسفیکشن کا. ہم کن چیزوں میں تسلی ڈھونڈتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، ڈرگ، سیکس، فیم، ڈرنکنگ، نشہ بازی. People are trying to find satisfaction in all these things. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ متی کے انجیلی بیان میں، جس کو ہم سرمن آن دی ماؤنٹ کہتے ہیں، خدا نے سکھایا ان چیزوں کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، تو پھر یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ہمارے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ خدا کا زندہ پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. یوحنا کا انجیلی میں 6 باب اس کے 22 سے 35 آیت کو ضرور آپ پڑھیے گا. یہ بھی خدا کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. زندگی کی روٹی میں ہوں. اور عیسایہ صیفہ میں 55 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے خدا ان کے لوگ جو جن کے لیے یہ لیسن ہے، آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. تم اپنا روپیہ اس چیز کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو؟ تمہیں میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کر دیا کریں آیات کو. عیسایہ 55 باب اس کی پہلی آیت سے، آج سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری چیز سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربئی سے لذت اٹھائے. کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا. Why you are seeking satisfaction in all these materialistic and worldly things? These things cannot satisfy you. Why you are wasting your money in all these things? یہ چیزیں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تسلی نہیں دے سکتی. خدا نے فرمایا زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک کبھی بھوکا نہ رہے گا. جو یہ پانی پیے گا اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا. ونڈرفل ونڈرفل کلیم، خداؤں کے زبردست وعدے. If you're not satisfied, it's a lack of anything in your life. اگر آپ بے اطمینانی کا شکار ہیں، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک اسے پکارو. عزیزو، کوئی بھی چیز آپ کو تسلی نہیں دے سکتی، سیٹسفائی نہیں کر سکتی ماں سوائے خدا ان کے. لوگ خدا یسوع مسیح کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے اور آج بھی شکار ہیں. شاید وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. خدا نے جب دیکھا ایک بہت بڑی بھیڑ ہے
भूखे हैं, शागिर्दों से कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ दो। उन्होंने कहा, हम इतने लोगों के लिए कहां से रोटियां लेकर आए, वी डोंट हैव इनफ मनी, बट ही इज द सोर्स, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर अस। खुदावन ने उनको सेर किया 5 रोटियों और 2 मछलियों से। God is sufficient for us. He is so powerful. He is so great. If you are struggling in your lives, तो खुदावन के पास आए। खुदावन ये चाहता है कि हम उस जिंदगी की रोटी का तजर्बा करें। मैं वक्त नहीं है कि मैं इसकी तरफ और ज्यादा तो, लेकिन मैं चंद एक बातें इस माना के हवाले से बताया जाता हूँ। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आप जरूर इस बात को अपनी जिंदगी में महसूस करें। ये जो माना है, इट्स रिजेम्बलेंस ऑफ आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। छोटे छोटे टुकड़े, क्या छोटे छोटे सफेद टुकड़े थे। रूट्स का 16 बाब उसके 14 आयत में, राउंड, स्मॉल, इट represent the humility of Jesus Christ. गोल मैंने बताया था आपको कि जैसे अंगूठी होती है, सर्कल होता है, अनएंडिंग लव ऑफ गॉड, एटर्नल लव, इसकी मोहब्बत के बारे में है। और ये जो वाइटनेस है उस माना की, उस मन की, ये उसकी सिनलेस जो लाइफ है, उसकी नेचर जो है जिसमें कोई गुनाह नहीं था, ये उसका इजहार है। Came at night, spiritual darkness in the world. दुनिया में अंधेरा है और ये रोशनी, ये मन अंधेरे में आया। It's sufficient for everyone. सबके लिए काफी। There shouldn't be lack of anything in your life when you are accepting this manna in your life. हमारे गुनहगारों के वास्ते उसका फजल काफी है, वो मुहैया करता है, वो यहोवा यरी है। ये यीशु की लाजवाल मोहब्बत का इजहार है, उसकी कुर्बानी की अलामत है, गुनहगारों से उसकी मोहब्बत का अक्स है। खुदा के फजल पर कभी शक ना करें। उन्होंने कहा जमा कर लो, पता नहीं सुबह मिलेगा कि नहीं, लेकिन उसका फजल हमेशा हमारे सामने आ रहता है। He can satisfy you. Enjoy the blessing of his satisfaction. बरकत पाए, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें आसूदा करता है, वो हमें सैर करता है, वो बंजर जिंदगियों को सैराब करता है, भूखों को सैर करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि यीशु को दूसरों के साथ बांटे। जब उसने रोटी तोड़ी, हो प्रेज द लॉर्ड, क्रिएशन हो रही थी, है? 5 रोटियां 2 मछलियां, वो तोड़े जा रहा है, बांटे जा रहा है, क्रिएशन हो रही है, वो मुहैया कर रहा है, बांट रहा है, लेते जाएं देते जाएं, लेते जाएं देते जाएं, बांटे उसको। डोंट ट्राई टू बी सेटिस्फाइड, अपने आप को सेटिस्फाई ना करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू बी सेल्फ सेंटर्ड, बांटे दूसरों के साथ। उस लड़के को भी याद रखें जिसने वो 5 रोटियां 2 मछलियां खुदा उनके सामने ला कर रख दी, शागिर्दों को दी गई। पता नहीं उसकी मां ने उसको दी होंगी, हाँ बेटा जाओ, उस्ताद के पीछे जा रहे हो। ही वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। लोग इल्म सीखने के लिए जाते थे उस्ताद के पीछे, मां ने दी होंगी, लेकिन वो छोटा लड़का है, उसे सीखें, उसे दूसरों के साथ उसको शेयर करना चाहा। यीशु के हाथ में दे दें जो कुछ भी है। हम कहते हैं कि आपके हाथ में क्या है, इसको भी जरा मुझे दें, जो कुछ आपके हाथ में है। और खुदावंद फिर उसको बढ़ाता है, आपके टैलेंट को, आपके रिसोर्सेज को। व्हेन यू आर शेयरिंग विद अदर पीपल, मैं सोचूंगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस औरत को याद रखें जिसे दमड़ी खुदावंद के हाथ में डाल दी थी ना, उसके पास हुई थी,
वेज थी उसकी, वो कहा जाता है कि पूरे दिन की कमाई उसके पास था ही वही, दो ही दमड़े डाल दी, चलो भाई, है? जो कुछ भी आपके हाथ में उसको खुदावन के हाथ में दे दे। आपका टैलेंट, आपकी लाइफ, मे बी पीपल आर सेइंग यू आर यूजलेस, आप किसी काबिल नहीं है, लेकिन जब अपने आप को खुदावन के हाथ में दे देंगे, लोग कहेंगे ओ दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये तो काफी नहीं है। लेकिन आप खुदावन के हाथ में, तो खुदावन जो कहता है उसको करें। जब काना गलील में मैं खत्म हो गई, उसने कहा कि मटकों को पानी से भर दो, कसम मरियम ने कहा जो वो कहता है वो करो, और उस मटके जो मैं से भर गए, पानी को तब्दील कर दे, उसकी तासीर को बदल दिया। जीजो, खुदावन सब कुछ करने पर कादर है। वो लोग हैरान हो गए कि ये मैं कैसी है, जिससे वो सेटिस्फाई हो गए, खुश हो गए। खुदावन इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर हमें इत्मीनान देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है, खुश देखना चाहता है हमें। खुदावन के पास आए। दुनिया की चीजों में जो मिटने वाली है, उनमें आपकी कभी तसल्ली नहीं होगी। सुबह खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर दोपहर खाते हैं। कुछ लोग बेचारे मेरे जैसे, वो डर के मारे कहते हैं यार कहीं और ही ना कोई प्रॉब्लम, वेट ही ना गेन कर लें, है ना। तो डायबिटिक हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वेट कंट्रोल कर लो जी, एहतियात कर लें। जी तो चाहता है खाने को, लेकिन खा नहीं पाते। नहीं यार, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे परहेज करें, वो नहीं खाना। कुछ लोग हैं खा खा के वो, उनका पेट उनका खुदा है, उन्होंने ये समझा कि पेट खानों के लिए है। लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जो शाह ईरान था, वो ईरान से फ्रांस में लंच करने के लिए आया करता था बाय एयर। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम ईरान ही वाज ट्रेवलिंग टू फ्रांस, फ्रांस में आता था लंच करने के लिए। बड़े बड़े जो जुआरी हैं, वो ट्रैवल करते हैं कि नहीं जी यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हो रहा, लॉस वेगस चलते हैं, वहां से डॉलर लेकर आएंगे, जीतेंगे। वो जीत के फिर सेटिस्फाई नहीं होते, फिर जाते हैं, फिर पेनीलेस होके आ जाते हैं, फिर एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सारी जिंदगी इन्हीं बातों की कोशिश में किस तरह सेटिस्फाई हो, किसी तरह इत्मीनान हासिल कर लें। नहीं, ये फानी चीजें हैं, मिटने वाली अनदेखी चीजें। जो पायदार हैं वो खुदा उनके पास है। आइए खुदा उनका शुक्र करें कि वो हमें सेटिस्फाई करता है। आइए दुआ मांगे। खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। प्यारे खुदावंद, तू हमसे प्यार करता है। खुदावंद, तू मुहैया करता है, क्योंकि तू यहोवा यरी है। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि जो तेरे पास आते हैं, खुदावंद तू उन्हें मुतमईन करता है, तू उन्हें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। खुदावंद तू हमें आसूदा करता है। मैं प्यारे खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद, जिस किसी की जिंदगी में भी कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है, किसी चीज की भी कमी है, अगर गैर तसल्ली की हालत में है, मुतमईन नहीं है, बेइत्मीनानी है, खुदावंद तू उसको दूर कर, तसल्ली दे, इत्मीनान दे, हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, ईमान की मजबूती अता फरमा। खुदावंद, दुआ करते हैं कि हम सबके साथ हो, बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, मुसीबत ज़दा के साथ हो। जो भूखे हैं खुदावंद उनको सेव कर, जो गुर्बत का शिकार है उनके बंधन तोड़ डाल, क्योंकि खुदावंद तो इसलिए आया कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे, कुचले हुओं को आजाद करे। फिर खुदावंद, हम निजात की उस रागनी के लिए जो तू हमें देता है, तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदगी की रोटी है, तू जिंदगी का पानी है। खुदावंद, हमें सिखा कि हम और भी ज्यादा
گہرے طور پر تجھ پر ایمان رکھیں. ہم سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، اور جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک اب سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداون آپ سب کو بڑی برکت دے. کل بریک فاسٹ شو نہیں ہوگا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنڈے کو ہم 2 عبادات کرتے ہیں، صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر اس کے بعد اردو ہندی میں 2 بجے. تو آپ ان عبادات کا ضرور آپ حصہ بنیں اور نام سے برکت پائیں. لائیو شو بھی یہ ہوتا ہے، اور ریکارڈڈ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بائبل ٹی وی گلوبل اسٹوڈیو سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام ہر منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو اس پروگرام کے بارے میں خود بھی آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی برکت پا سکیں. اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس چینل کو سپورٹ کریں، اس ٹی وی کو سپورٹ کریں، اور سبسکرائب کریں یوٹیوب کو جتنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک لے کر آ سکیں. تو سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی لائیو 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں. ریمیمبرنس سنڈے ہے، اس کو ضرور آپ سیلیبریٹ کیجیے گا. دعا کیجیے گا ان تمام وٹنس کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ لوگوں کی محافظت کے لیے اپنے ملک کے لیے دی. ان تمام شہداء کو یاد رکھیے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی. ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر لوگ جو کہ فائر بریگیڈ کا عملہ تھا، ہر طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دی. ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا. تو آپ ہمارے ساتھ ان عبادات میں ضرور شامل ہوئیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.